बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कुछ खबरें मिडल ईस्ट से मौसूल हुई हैं, कुछ वाशिंगटन से और कुछ हमारे इस्लामाबाद से और कुछ खबरें हैं लंदन से। और ये मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं ये डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं और पॉलिटिकल सोर्सेज हैं और कुछ दोस्त हैं जो मौजूद हैं और उनसे भी बात हुई, समझदार लोग हैं, उनसे भी बात हुई। तो जो बार बार एक चीज़ आ रही है कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ रहे हैं और वापस आके पार्टी की क़यादत वो संभालेंगे। ये इसके पीछे क्या माजरा है? क्या ये फाइनल हो चुका है? हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ चीज़ें तो फाइनल हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी तक मसला बना हुआ है और वो मसला हल करने की कोशिश की जा रही है और उस मसले को हल करने के लिए मोडालिटीज़ तय की जा रही हैं और उसके लिए कुछ गारंटर्स मांगे जा रहे हैं। तीन चीज़ें आपको बता दूं कि नंबर 1 ये है, जो इस वक्त मामला वही है, क्योंकि ये जो सारा चेंज किया गया, तहरीक अदम एतमाद आई और इसको किया गया फुल पूरी कोशिश के साथ इसको कामयाब करवाया गया। 2-3 चीज़ें बताई गई थी और पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नवाज को भी कि अगर इमरान खान साहब कंटिन्यू करते हैं और इनको नवंबर तक जाने का मौका मिलता है और ये वज़ीर आज़म रहेंगे, तो ऐसी सूरत में अगले आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब होंगे और इमरान खान साहब उनको बना देंगे आर्मी चीफ। और वो आ गए तो फिर वही आके इलेक्शन करवाएंगे और उन्हीं के ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कॉम्बिनेशन बनेगा तो इलेक्शन होंगे, इलेक्शन खान साहब जीत जाएंगे, खान साहब जीतेंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको सारी वो बता रहा हूँ, इसमें कोई जो चीज़ रिकॉर्ड पे आ चुकी है अभी तक इसकी, ये पहले भी खबरें आ चुकी हैं, अभी तक इसकी तरदीद नहीं की गई किसी भी तरफ से। तो उसमें ये कहा गया इनको कि खुर्रम दस्तगीर साहब भी बता चुके हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी बता चुके हैं और भी हमारे सोर्सेज जो हैं वो बता चुके हैं, प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं। मैं उसको सम अप कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो चीज़ खबर होगी वो इससे जुड़ी हुई है। तो जब फैज़ साहब जी 3 साल के लिए आर्मी चीफ होंगे पहले, फिर उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, फिर वो 6 साल के लिए हो जाएंगे, फिर उनकी मौजूदगी में दूसरा इलेक्शन होगा, फिर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, तो इसलिए 5 साल और 5 साल 10 साल जो हैं इमरान खान साहब मजीद रहेंगे, यानी 2023 से 2033 तक वो रहेंगे और इसी तरीके से जनरल फैज़ साहब 6 साल तक रहेंगे। ये एक स्टोरी। और फिर उसके बाद 100 साहब अदालतें आएंगी, वो आएंगी और बेरहम किस्म का एहतसाब होगा और अपोजिशन जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है उनमें से मेजॉरिटी जो है वो जा चुकी होगी जेलों में या नाअहल हो जाएगी। ये एक थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि बयान की गई। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि वो खैर अदम एतमाद तो हो गई ख़त्म। अब ये चीज़ आ गई है, अब मामला ये है कि नवंबर में 29 नवंबर को टेन्योर ख़त्म होना है जनरल बाजवा साहब का, सेकंड टेन्योर जो है। अब उसमें जरदारी साहब जो हैं वो इसके मास्टर प्लेयर हैं और जरदारी साहब पीछे वो कह रहे हैं, उनका ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब अभी भी वक्त है, वो कहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो बहुत आगे तक निकल गए हैं, ज़िमनी इलेक्शन और कराची का इलेक्शन, तो सियासी तौर पे इनको हराना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है वो हमें रहे और वो सिर्फ एक सूरत में रह सकती है कि हम कंटिन्यू करवाएं बाजवा साहब को। ये पीपल्स पार्टी की सोच है और उसमें बाकी भी शहबाज शरीफ साहब भी इसके हामी हैं कि वो कहते हैं जी इस तरह से चलता रहे। तो ये पिछले दिनों भी ये बात हुई थी लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। अब वो कहते हैं कि अच्छा डिस्ट्रस्ट बहुत है, बदएतमादी बहुत ज़्यादा है, बदएतमादी इंतहा की है, इसलिए फिर गारंटर्स आ रहे हैं कुछ और उसमें दोस्त ममालिक आ रहे हैं कि चलें उनकी बात सुन लेते हैं। फिर ये सारी मामलात अब पिछले दिनों भी हुई थी गुफ्तगू, लेकिन अब सितंबर में फाइनल टचिंग दी जा रही है। उसमें 3-4 ऑप्शन है और फिर ये है कि सूटेबल कौन सा रहेगा, मोस्ट सूटेबल। तो उसमें जो चीज़ें हैं जी वो ये है कि यह पॉलिटिकल साइड की मैं बात कर रहा हूँ
ملٹری سائڈ کی ظاہر ہے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو اس میں DGI/SPR صاحب کر سکتے ہیں، بیان تردید کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں آفیشلی، تو پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ کوشش ہے ان پولیٹیکل پلیئرز کی کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں۔ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہے کنٹینیو کرتے ہیں، ہم تو فوراً لے سکتے ہیں ایکسٹینشن جو ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کو یعنی کہ نواز شریف صاحب کو واپس پالیٹکس میں لانا، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونا اور ان کی سزائیں ختم ہونا، یہ تو سارا جوڈیشری کا کام ہے، یہ تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں ہی ریویو فائل ہونا ہے اور سپریم کورٹ میں ہی سب کچھ ہونا ہے، تو ہائی کورٹ میں سزاؤں کے خلاف جو ہیں احتساب عدالت نے جو سزائیں دی ہیں وہ ہائی کورٹ میں ہیں، وہاں پہ جوڈیشری وہ بھی جوڈیشری ہے، تو ہم اس طریقے سے یہ سارا کیسے کر سکتے ہیں جی مینیج؟ ظاہر ہے عدلیہ نے اپنے فیصلے کرنے ہیں اور ادھر ریویو کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ جائے گا، ہو جانے۔ اب اس کا ایک متبادل طریقہ نکالا گیا ہے۔ متبادل طریقہ یہ ہے کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہے اور فل سپورٹ رہے اور ہم باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں، دو تین باتیں ہیں، خیر وہ میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن ایک اور طریقہ جو نکالا گیا وہ یہ ہے کہ آئین سازی کی جائے، لیجسلیشن کی جائے، لیجسلیشن میں جو امینڈ کیا جائے اور امینڈ کر کے ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی مدت مقرر کر دی جائے کہ مدت اس کی اتنی ہونی چاہیے۔ یہ نیب جو آیا ہے ترمیم شدہ، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک ٹرم یا 5 سال کے لیے جو نااہلی ہے وہ کر دی گئی ہے، اس کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو لائف ٹائم کی گئی ہے توہین عدالت اور اس طرح کی، اور اس میں بھی جس میں 62-63 کی زد میں لائف ٹائم جو ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس میں بھی ہم امینڈمنٹ کر لیتے ہیں۔ امینڈمنٹ کر کے اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی پہنچے گا، جہانگیر ترین صاحب کو بھی پہنچے گا، اور مستقبل میں اگر عمران خان صاحب پہ یہ تلوار چلتی ہے اور ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ اور ایک ٹرم 5 سال کی مدت مقرر کرتے ہیں، اور یہ اگر پیکج اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہے تو ہم یہ آسانی سے منظور کروا سکتے ہیں سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے، اور یہ قانون بن جائے گا۔ اور اسی دوران جیسے یہ قانون بن جائے گا، نواز شریف صاحب کی جو ہے ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی۔ ادھر ان کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہیں، وہ ایک جب ادھر سے یہ بن جائے گا تو ہو سکتا ہے جوڈیشری بھی رجسٹ نہ کرے اور کوئی ان کے بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرام سے ہم لے سکتے ہیں۔ عرفان قادر صاحب ان کے وکیل ہیں، اور پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس وقت ایکسکاؤنڈر ہیں، ان کو سزا ہوئی ہے، وہ بھی واپس آئیں اور واپس آ کے سیاست شروع کریں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور وہ جو مدت کرنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں اس وقت گم و گو کوئی چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ وزارت قانون بڑا ایکٹیو ہے اس میں، وزارت داخلہ ایکٹیو ہے، اور یہ بہت سارے اعلیٰ کہتے ہیں دماغ جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، قانون دان بیٹھے ہیں، یہ سارا کچھ جمع تفریق کر رہے ہیں۔ اور پھر جو اس سے اگلی بات ہے، تو ایک ایکسٹینشن نہ بھی ہو تو اگلا آرمی چیف ہم لگا دیں، اور جو ہے باجوہ صاحب جو ہیں وہ ریپلیس کریں جنرل راحیل شریف صاحب کو، اور وہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے کہ وہ دی بیسٹ آپشن ہوگا، کیونکہ ایک ہے ایکسٹینشن دے دیں، دوسرا ہے چیف آف ڈیفنس بنا دیں جیسے جنرل بپن راوت آئے تھے، اور تیسرا پھر یہ ہے کہ جی یہ سموتھ ہو جائے تاکہ یہ تنازع بھی ختم ہو جائے، ڈسپیوٹ جو چل رہا ہے فوج کو بھی ایز ہو جائے گی، اور زیادہ تھوڑا سا ٹمپریچر بھی نیچے جائے گا تو جنرل صاحب ادھر چلے جائیں گے مارچ میں، اور سعودی عرب میں وہ اپنی انٹرنیشنل اتحادی فورس ہے اس کو کمان کریں گے۔ تو یہ ایک ڈیٹیلز چیزیں چل رہی ہیں، مختلف جگہوں سے اکٹھی ہوئیں، اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے جی، اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی آئی ہے، وہ بھی سن لیں کہ ایک دفعہ پھر ایک بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ جیسے جنرل کینی صاحب جب ایکسٹینشن ہوئی تھی ان کی، تو اس وقت بھی یہ بات چیت ہوئی تھی کہ آئی ایس آئی کو بھی ریسٹرکچر کیا جائے، اور
تنظیم نو کی جائے اس کا، اور اس کو بھی جدید خطوط پہ استوار کیا جائے، جدت لائی جائے اور شفافیت لائی جائے۔ یہ ساری چیزیں جنرل کیانی صاحب کے زمانے میں بھی تھیں، اور اس وقت باقاعدہ طور پہ اس پہ پیپر ورک بھی ہوا تھا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں، اس پہ بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم CIA کو بھی دیکھیں، MI6 کو دیکھیں، باقی را ہے، موساد ہے، ان ساری ایجنسیوں کو کبھی سٹرکچر دیکھیں اور اس کے اکارڈنگلی اس میں بھی لے کے آئیں۔ اور ایک چیز تھی کہ اس کو پرائم منسٹر کے تابع کر دیا جائے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اس طریقہ وزارت داخلہ کے تابع کر دیا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ پھر عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ایک انٹیلیجنس کور بنانے کی تجویز آئی تھی، تو وہ بھی سمری موو ہوئی تھی، انٹیلیجنس کور بنا دی جائے اور اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں تو وہ ISI کے نیچے کر دی جائیں، تو وہ بھی پذیرائی نہیں مل سکی تھی۔ اب پھر یہ چیز آئی ہے کہ ISI کو جی اس کو ریسٹرکچرنگ کی جائے۔ اب یہ پولیٹیکل یعنی کہ پولیٹیکل پلیئرز کی حکمراں اتحاد کی یہ تجویز ہے یا کس طرف سے آئی ہے، یہ مجھے I have no idea، اور نہ ہی لیکن مجھے کچھ یہ پتہ چلا ہے کہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ سارا سیٹ اپ اسی طریقے سے بڑھتا ہے آگے تو پھر اس میں بھی اگلا سٹیپ یہ ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو پولیٹیسائز چیزیں ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور بہت زیادہ، اور پچھلے کئی جو ہمارے ISI کے سربراہان ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، جنرل پاشا سے لے کے جنرل حمید گل سے یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن درمیان میں پھر ختم ہوا، پھر جنرل پاشا آ گئے، پھر جنرل ظہیر، پھر جنرل رضوان، اور اس طریقے سے اب جنرل فیض صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہیں جی یہ چلتی رہی ہیں۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بہت بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، طے ہو رہی ہیں، یعنی کہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو یہ سپٹمبر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف رخ اس کا سیدھا ہوگا، تو ادھر ہو یا ادھر ہو دیکھنا ہی ہے۔ اور چونکہ ابھی بیٹھیں گے تو بات بنے گی، اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ بد اعتمادی کا مسئلہ ہے۔ بد اعتمادی بہت ہے کہ اعتبار کیسے کیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب کے پاس کچھ جملے مریم بی بی کے پاس بھی پہنچے ہیں کسی صاحب کے، کہ جو نواز شریف صاحب اور مریم بی بی ہیں وہ ابھی بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور انہوں نے جو کچھ وہ جس حد تک آگے جا چکے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کو واپس لایا جا سکے اور ان کو دوبارہ قبولیت ہو سکے ود ان انسٹیٹیوشن، اور یہ چیز بھی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کی حد تک معاملات ٹھیک ہیں، شہباز شریف صاحب پارٹی چلائیں، سب کچھ کریں، اور اس کے بعد اگلا الیکشن بھی شہباز شریف صاحب بھی دیکھیں اور کوئی اس طرح کی، لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ ستمبر میں کوئی چیزیں ری وزٹ ہو رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔